बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन की स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम सब जानते हैं कि हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि जो हमने राज किया इस फील्ड में, हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन, 3 दफ़ा के ओलंपिक चैम्पियन और बेतहाशा टाइटल, शायद किसी भी दुनिया की टीम के इतने हॉकी में टाइटल्स नहीं हैं जो पाकिस्तानी ग्लोरी जो हॉकी ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लास्ट कोई 10-15 साल से एक ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ कि ये कंटिन्यूसली हम आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है, वो भी नहीं हम क्वालिफाई कर पाते, और रैंकिंग में अभी करंटली पाकिस्तान 15वें नंबर पे है। बट ये जो अजलान शाह टूर्नामेंट हो रहा है, ये बारिश में एक खुशाइन कतरे की तरह, हमें एक बूंद की तरह ये नज़र आ रहा है, पूरी नेशन को यूनाइट कर रहा है। ये हम टर्म बोलते थे क्रिकेट के लिए कि पूरी नेशन को यूनाइट करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है। बट ये जो लोग पहले जानते हैं, हॉकी की ग्लोरी को देखा हुआ है, वो जानते थे कि पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है वो हॉकी ने करवाई। और अभी भी हम देख रहे हैं, जिस तरह हम मीडिया पे हम बात करना शुरू कर दी है तमाम ने, और टीवी पे टेलीकास्ट होना शुरू हो गया ये मैच। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी टीम जो अजलान शाह का फ़ाइनल खेल रही है आज, वो जापान से विक्ट्री हासिल करे, और जो 2003 में हमने लास्ट टाइम ये टाइटल जीता था, 21 साल के बाद दोबारा पाकिस्तानी टीम ये विक्ट्री के साथ वापस आए। आज इस पर स्पेशल ट्रांसमिशन है जी, स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई भी ज्वाइन कर रहे हैं, साथ इमरान भाई ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का जी। और इस पर डिटेल में बात करेंगे। असवर ने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असवर जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और अभी कुछ ही देर में हमें शहबाज सीनियर साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रेहान भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारी ग्लोरी, हमारा प्राइड, रिकग्निशन, सब कुछ हमें इस हॉकी ने प्रोवाइड किया। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ, लड़कों को वेजेस नहीं मिलती, डेलीज़ की बात करते हैं, सैलरीज नहीं दी जाती। आप बल्कि टीम के साथ थे तो 4 दिन तो लाइट नहीं आई, बच्चों ने ट्रैवल करना था, मैंने आपके साथ शो भी किया था। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि आप अपनी पहचान को कैसे कोई भूल सकता है, मतलब जो अपनी नेशनल स्पोर्ट है, कोई दुनिया में ये एग्जांपल नहीं मिलता। देखिए, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को कभी भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई जो क्रिकेट प्लेयर को मिलती है। मैं हमेशा जब भी ये बात करता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं क्रिकेट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर क्रिकेट को आप इस जगह पे रखते हैं तो कम से कम हॉकी को इस जगह पे रखें, इस जगह पे ना फेंकें। तो ये जो चीज़ें हैं, आप अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान की जो टीम है वो अजलान शाह में फाइनल खेलने जा रही है और अभी तक अनबीटन है। लेकिन मैं इन प्लेयर्स को दाद दूंगा इस पे, मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता इस बात का। मैं ना किसी प्रेसिडेंट, ना किसी सेक्रेटरी, अव्वल तो वो है ही कोई नहीं अभी तो सब कुछ जो है वो ऑन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही कर रही है। लेकिन मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता, मैं सिर्फ लड़कों को क्रेडिट देता हूँ। इन लोगों की हिम्मत है। इरफान भाई, आप यकीन करें, पिछले 5 टूर से इनको नॉट अ सिंगल पेनी, 1 रुपया पे नहीं किया गया। आज ये टीम फाइनल खेल रही है और आप किसी भी लड़के से उठा के फोन पे बात कर लें, उनको अभी तक 1 रुपया पे नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस सर्कमस्टांसेस में ये लड़के फाइनल खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं? पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। ये एक जहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और ये मैं ये कहूंगा कि इन लड़कों की बड़ी हिम्मत है। मेरा इनको सलूट है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप न्यूजीलैंड, मलेशिया, जापान जैसी जो जिसे आप कह लेंगे उनके पास हर चीज है, बिल्कुल ऐसे ही, जो चीज रिक्वायरमेंट, जो चीज चाहिए उनके पास मौजूद है। लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स बोर्ड के खाने पे, जिसमें दाल रोटी और एक चिकन का सालन और उसके ऊपर हम लोग ये अजलान शाह का फाइनल खेल रहे हैं। बिल्कुल, हमें शहबाज भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, थोड़ी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा शहबाज भाई, ओबियसली जिस तरह हमने ये बात कर रहे हैं, रेहान भाई, इमरान भाई भी हैं हमारे साथ सेट पे, और असवर भाई भी हैं, आपसे भी ज़रूर राय जानना चाहेंगे। पूरा पाकिस्तान आपको सुनना चाहता है कि ये जो प्राइड आप लोगों ने छोड़ी थी और ये लेगेसी उसको कंटिन्यू इन लोगों ने किया, बट उसके बाद एक डिप आया। अब ये लड़कों की जो परफॉर्मेंस है और ये फाइनल खेल रहे हैं, ये क्या ऐसी मोटिवेशन आई? और जहां हम देख रहे हैं 2 फेडरेशन का एक मजाक दुनिया में पाकिस्तान का बना, एक तमाशा बना, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस में ये परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो और कितने पर उम्मीद है आप आज फाइनल को लेके? देखें, गैर यकीनी सूरत हाल में लड़कों का जाना और अच्छा परफॉर्म करना बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह गुज़श्ता टूर्नामेंट में लड़कों ने कॉन्फिडेंटली और टेम्परामेंट के साथ खेला है, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह फाइनल भी आज पाकिस्तान की टीम जीतेगी इंशाल्लाह। जी अच्छा, ये जो मैंने भी बात की कि 2 फेडरेशन का बनना, और ये कैसा सिनेरियो बना, दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती। और अभी 2 दिन पहले ख्वाजा भाई भी मेरे शो में थे, हमने यही बात की कि पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम साहब है, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन ज़रूर की, बट हम देख रहे हैं कि अभी भी वो पैरेलल फेडरेशन अपने बयान भी दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। इसका सोल्यूशन क्या है इसका?
اس کا سلوشن تو دیکھیں یہ اسٹیک ہولڈرز نے کرنا ہوتا ہے نا. ہم اور آپ تو آواز پہنچا سکتے ہیں کہ اس کو ایک ہی دن میں ختم ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا ہم 2-3 دن میں ختم کریں گے. جی. اور پھر ممبر نیشنل اسمبلی جنہوں نے آئین کی حفاظت کرنی ہے، ملک کے لیے آئین بنانا ہے، غیر آئینی طور پر صدر بن جانا یہ واقعی بڑی شرم کی بات تھی. تو میرا خیال ہے یہ جو اب پرائم منسٹر نے بھی ایکشن لیا، پھر ایک کمیٹی بھی بنی، اور یہ اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کراچی کا کیمپ بھی اسلام آباد شفٹ ہوا. یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لڑکوں کی ٹیم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو کر گئی اور اچھا کھیلی. بالکل. تو ریحان بھائی اس میں شہباز بھائی آپ سے مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ اب اس میں آپ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہماری یہ ٹیم جیت کے آئے، وکٹری کے ساتھ پاکستان اترے، ہم سارا ان کو استقبال بھی کریں، بٹ اس سے آگے وے فارورڈ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ میئر لے کے اب دوبارہ اس پرائڈ کی طرف ہم بڑھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں. دنیا میں ہاکی کی جو ٹیمیں ہیں بہت آپ سے آگے نکل گئی ہوئی ہیں پچھلے 5-7 سال سے. آپ کو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. ان بچوں کو ضرور آپ انکریج کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، کیش پرائز دیں، الاؤنسز دیں، لیکن جب تک آپ ہاکی کو بجٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے، جو اینول کیلنڈر ہے اس کے مطابق فنڈ ریلیز نہیں کریں گے، اور سپورٹ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی، تو ہاکی کا ریوائول جو ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. بالکل ٹھیک ہے. عمران بھائی آپ کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. آپ تو ان لڑکوں کے ساتھ کھیلے بھی ہوئے ہیں اور آپ نے یہ سارے بڑا کلوزلی ساری سچویشن دیکھی، ایک وہ پرائڈ دیکھی جن کو ان لوگوں نے کیری کیا، اس کے بعد یہ ڈپ بھی آپ نے دیکھا. کیا ریزن سمجھتے ہیں اس ساری مشکلات کی، اور ابھی یہ تھوڑی سی جو بہتری ہمیں ابھی ایون دو ایک ٹورنامنٹ ہے بٹ اس سے ہی ساری قوم اپلفٹ ہوگی ہے، ایلیویٹ ہوگی ہے، تو کیا ڈفرنس آپ کو بیسک لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فنڈز کو نہ ملنا، ہاکی کو کمرشلائز نہ کرنا، کوئی پلان نہ لے کے آنا، کیونکہ بیچ میں پاکستان کو ایونٹس میں آکسیجن ملتی رہی ہے. 2010 میں جب پاکستان ایشین گیم جیتا تو 2012 میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی میں برونز میڈل لیا 8 سال کے بعد. پھر پاکستان نے 2014 میں ایشین گیمز میں سلور اور چیمپئنز ٹرافی میں سلور لیا 16 سال بعد. تو وہ ایک پاکستان کو آکسیجن ملتی رہی، لیکن اس کو کسی نے اپلفٹ نہیں کیا، ہاتھ پکڑ کے سپورٹ نہیں کیا. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان ہاکی آج جس سٹیج پہ گئی ہے، آپ پچھلے 6-7 سال دیکھ لیں، 2018 کا لاسٹ آپ جوائنٹ ونر ہیں ایشین چیمپئنز ٹرافی انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد آپ کسی ایونٹ کے اندر فائنل تک نہیں پہنچے، آپ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جب تک آپ پلیئرز کو میچز نہیں دیں گے، پاکستان میں ہاکی کیوں نہیں آ رہی؟ اگر کرکٹ پاکستان میں ہو سکتی ہے تو ہم ہاکی پاکستان میں کیوں نہیں کروا سکتے؟ اب پی ایس ایل کی طرح ایونٹ ہم لوکل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ٹیمز آئی ہیں، نیوزی لینڈ آئی ہے، کرکٹ ایک ہماری ایک پرائم سپورٹس ہے اس میں پاکستان میں. اگر اس کی سیکیورٹی ریزنز سالو آؤٹ ہو سکتے ہیں تو ہاکی کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب تک اپنے ملک میں آ کے نہیں کھیلیں گے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بنے گا، ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں آئیں گی، اسپانسرز نہیں آئیں گے. اس لیے اپنے ملک میں ہاکی لانا. ایک ورلڈ لیگ کا ایونٹ ملا، جس سے آپ نے 2 فیڈریشنز کی بات کی، ورلڈ لیگ کا ایونٹ آپ کو ملا، آپ کوالیفائی راؤنڈ اولمپکس کا آپ کو ملا، پرو لیگ کا جو تھا، پرو لیگ کے لیے کتنی بڑی زیادتی، وہ ایک اتنا بڑا ایونٹ آپ کو ملا. اگر آپ وہ اپنے ملک میں کروا لیتے، میں آپ کو میک شیور کہتا ہوں، ایک تو پاکستان ٹیم پیرس کا اولمپکس کھیل رہی ہوتی، کیونکہ جس سچویشن میں پاکستان ٹیم کے پلیئرز فائٹ کر کے باہر ہوئے ہیں، وہ بھی انفارچونیٹلی ایک انسیڈنس تھا ان کو فیسلٹیز نہ ملنے کا. اس وقت جو رزلٹ ہے یہ صرف پلیئرز کی نیت کا ہے. یہ پلیئرز کے اوپر جو انہوں نے ایفرٹ کیا ہے، جو ان کی نیت ہے اور جو ان کی محنت ہے، یہ صرف اس کا رزلٹ ہے. ہم نے ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی، بالکل ہم کوئی سپورٹ نہیں کر سکے. تو میں اس پلیئرز کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس سینیریو میں پاکستان کو خوشی دی ہے انہوں نے، رزلٹ فائنل ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، لیکن جو اچیومنٹ لی ہے وہ پلیئرز کو سارا کریڈٹ. بالکل. اصغر آپ سے بھی ضرور جاننا چاہیں گے، اوبیسلی آپ بھی ابھی تھوڑا عرصہ تک ٹیم کا پارٹ تھے اور ابھی آپ کے بھائی کھیل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس یہ موٹیویشن جو آئی ہے، اور آپ کی ان سے I'm sure بات بھی ہوتی ہوگی، کس موٹیویشن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور کیا جذبہ ہے اب ان کے پاس کہ وہ فائنل میں اتر رہے ہیں؟ جی یہ ایک ہی چیز ہے جس سے وہ فائنل کھیل رہے ہیں آج، وہ ان کی ٹیم یونٹی ہے اور ان کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کو سرخرو کرنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ دیکھیں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کے ساتھ. جی زیادتیوں کا ایک پلندہ جو ہے وہ پلیئرز کے ساتھ جاری ہے، ہمارے ساتھ بھی جاری تھا اور اب بھی جاری ہے. نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ کوئی سینٹرل کانٹریکٹس ہیں، نہ آپ کے جو سٹائپنڈز ہیں جاب وہ اس پہ چل رہے ہیں. ایک بچہ اگر اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ کھیلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. اگر اس کے گھر میں سکون ہو، اس کو کھانا، اس کی ڈائٹ، اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ پوری اگر ہو جائیں تو ہم آج بھی کسی سے کم نہیں ہیں.
ہم آج بھی سب کچھ جو ہے سب ٹائٹلز جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں. اور میں یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پلیئرز کو اور ان کے جو کوچ ہیں رولنٹ آلٹمین اس کی اسٹریٹجی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی ملیشیا سے ہی آیا ہوں, میں نے ان کے 4-5 میچز دیکھے ہیں. میں وہاں پہ کوچنگ کورس کر رہا تھا اور ایک ٹیم میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی, اتنا جذبہ تھا اور جو ان کی اسٹرکچر تھا ماشاءاللہ دے امپروو اے لاٹ. اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی اسٹرکچر کو وہ اگر کیری آن کریں تو پاکستان ہاکی ٹیم 3-4 سال میں بہت اچھی رینکنگ میں آ سکتی ہے. لیکن ہمیں ٹائم دینا چاہیے. ہمیں جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے تب تک جو ہے وہ ہماری ہاکی امپروو نہیں کرے گی. آپ 1 یا 2 ٹورز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں پھر اسے باہر بھیج دیتے ہیں, ایسا نہیں چلے گا. پلیئرز کو آپ کنٹینیو کروائیں, پلیئرز کو آپ جتنے سے زیادہ میچز ہو سکتے ہیں وہ آپ دیں, تو پھر ہی آپ دیکھیے گا کہ ابھی یہ زلان شاہ کا رزلٹ ہے, ابھی آگے انہوں نے نیشنز کپ کھیلنا ہے, اس میں ٹیم کی پرفارمنس میرا خیال ہے کہ زلان شاہ کا جو ان کا مورال ہائی ہوگا یہ نیشنز کپ میں بھی بہت مدد دے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ پرو لیگ کے لیے بھی کوالیفائی کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور فردر یہ ہے کہ پاکستانی ہاکی کے جو مسائل ہیں جیسے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, ان کا نہ ہونا, سینٹرل کانٹریکٹ کا نہ ہونا, ان پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس جی. ویلکم بیک ان اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ہاکی کے حوالے سے, اور فائنل انشاءاللہ آج کھیلا جائے گا پاکستان اور جاپان کا, اور ہماری دعا ہے پاکستان جیتے. ریحان بھائی, ہم کچھ مسائل کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. جہاں لڑکے کے جذبے کی بات کی ہم نے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو میں مانتا ہوں کہ جو کنٹری کی سچویشن ہوتی ہے, چاہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا جو ٹربولنس ہے, وہ آپ کے سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. بالکل, کنٹری فلرش کر رہا ہے تو سپورٹس آپ کی آٹومیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسرا جو بھی میں نے شہباز بھائی سے بھی کوشچن کیا کہ یہ ہمیں دنیا میں مذاق کہیں نظر نہیں آیا کہ 2 فیڈریشن کام کر رہی ہیں, پیرل کر رہی ہے, 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں, پتہ ہی کچھ نہیں ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. یہ وہ لائٹ والا مسئلہ جو آپ سے یہ بھی اسی طرح کا تماشا ہے. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس سسٹم میں کوئی 20-25 سال سے بڑے کلوزلی ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, پارٹ اینڈ پارشل آتے جاتے بھی رہتے ہیں, کیا یہ چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیں, میں تو اس سسٹم کے بڑا کلوز رہا ہوں اور اس سسٹم کو میں بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں. اور اب مجھے نا یہ لگتا ہے کہ اب میں جو باتیں کرتا ہوں نا, مجھے کسی دن نا یہ نہ ہو کہ سارے پکڑ کے ماریں کیونکہ میں نے بات کرنی ہے سچ. میں آپ کو اب ایک بات سمپل سی بتاتا ہوں. یہ 2 فیڈریشنز بنی, ٹھیک ہے جی. اب اس وقت ایک فیڈریشن کہتی ہے کہ ہم کانگریس کے اجلاس سے سلیکٹ ہو کے شیلر رضا صاحب پریزیڈنٹ ہے, اور ایک طارق بگٹی صاحب اور رانا مجاہد صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے لیٹر طارق بگٹی صاحب کا نکالا, اور آگے کانگریس نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ رانا مجاہد صاحب کو دیا. چھوڑ دیں ساری باتوں کو, نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں. پرابلم از دس کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے, پھر رانا مشہود صاحب آگے بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا مسئلہ جو بھی حل کرایا اور ایک جگہ پہ کیمپ آ گیا, ساری چیزیں ہو گئی. نہ کوئی پریزیڈنٹ رہا ہاکی کا, نہ کوئی سیکٹری رہا. انہوں نے کہا جی رولنٹ آلٹمن جو ہے وہ سارا کچھ دیکھے گا, اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں, اور ڈی جی سپورٹس بورڈ ہیں وہ ساتھ ان کو سارا مینج کریں گے. اوکے, ٹیم چلی گئی. ٹیم کے ساتھ ہمیں کیا نظر آتا ہے جاتے ہوئے کہ رانا مجاہد صاحب بھی پاکستان کی شرٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں, اور طارق بگٹی صاحب بھی پاکستان کی شرٹ پہن کے وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں لڑکوں میں, وہ کٹ پہن کے ہاکی بھی کھیل رہے ہیں. مطلب کہ ایک دنیا میں ویسے کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ایسی. سر ملے گی بھی نہیں نا, جب آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ پروموٹ کریں گے یا باتیں کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں, ہاؤ نو ہی نہیں ہے کہ ہاکی سپورٹس ہوتی کیا ہے, تو وہ ایسی چیزیں کریں گے نا. اب آپ کو ایک مزیدار بات بتانے لگا ہوں, اور یہ سن کے مجھے بھی بڑا ہی مزہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاکی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. طارق بگٹی صاحب اور رانا مجاہد صاحب چلے گئے جی, ملیشیا پہنچ گئے. وہاں پہ جب ہوٹل پہنچے تو 11 رومز کی بکنگ تھی جو پلیئرز کو الاٹ ہونے سے ڈبل آکوپنسی کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے بھی روم ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی روم نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہم نے کسی کو آن کیا ہے, کوئی روم نہیں ہے آپ کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 11 رومز میں سے 2 روم پلیئرز کے لے لیے. ٹھیک ہے, ایک میں طارق بگٹی صاحب چلے گئے, ایک میں رانا مجاہد صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان پلیئرز کو ٹرپل آکوپنسی میں, جو ڈبل آکوپنسی میں تھے ان کو ٹرپل میں کر دیا. اب جو لڑکے ٹرپل آکوپنسی میں چلے گئے, مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ٹرپل آکوپنسی میں چلے گئے تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسٹرا میٹرس لگنا ہوتا ہے اس کے لیے. انہوں نے وہ بھی نہیں لگوا کے دیا. انہوں نے اسی ڈبل بیڈ پہ کہا تینوں لڑکے جو ہیں وہ سو جائیں گے, ریسٹ کر لیں گے, چیزیں کر لیں گے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہاکی ٹھیک کرنے آئے ہیں, جو اپنی یہ وہ ٹیم ہے جو اذلان شاہ کا فائنل کھیل رہی ہے آج, جو فائنل کھیل رہی ہے آج, یہ وہ ٹیم ہے, اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیکٹری اور یہ پریزیڈنٹ, یہ چیز یار ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جوائے ٹرپ, یہ جوائے رائڈز ختم کرنی پڑیں گی عرفان بھائی, پھر ہی کہیں جا کے پاکستان یہ پلیئروں کو دینا. اسپورٹ میں ہم بات کرتے ہیں, کرکٹ میں, فٹ بال میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. عمران بھائی آپ نے بھی بہت ہاکی کھیلی ہے, یہ جو ایک مذاق بنتا جا رہا ہے کہ سیکٹری کا جانا ساتھ ضروری ہے, پریزیڈنٹ کا جانا ضروری ہے. اب آپ جب کھیلتے ہیں تو صرف آپ کا انٹریکشن میکسیمم 90% کوچ کے ساتھ, 10% آپ مینیجر کے ساتھ دوسرے فیئرز میں آپ بات کرتے ہیں, تیسرا بندہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. یہ اتنا جو برڈن ہے ساتھ جو بن جاتا ہے, اس کا کتنا نقصان ہے؟ دیکھیں عرفان بھی, جو مینیجر جاتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنا, یعنی کہ وہ چیزیں پلیئرز تک مت پہنچیں جو مینیجر نے پریشر ابزارو کرنا ہوتا ہے. کوچ کا کام ہوتا ہے کہ ٹیم کو پلان دینا, اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ اسسٹ کرتی ہے کہ ہم نے کس ٹیم کو انالائز کرنا ہے. یہ جاب ایزی نہیں ہے. جب ہم ٹورز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پوری ایک میٹنگ ارینج ہوتی ہے جس میں کوچز کی پہلے میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ٹیم کو بلایا جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح آج یہ فائنل کھیلنے جا رہے ہیں, یہ صبح سے اس چیز کے اوپر انوالو ہوں گے, ان کو پراپر ریسٹ کا ٹائم دیا گیا ہوگا, پھر ایک ٹیم میٹنگ ہوئی ہوگی جس میں ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اس پلان پہ کھیلنا ہم نے. تو یہ آسان چیز نہیں ہے. اگر اس میں آپ پریزیڈنٹ بھی چلے جائیں, سیکرٹری بھی چلے جائیں, وہ ٹیم کو بھی ملیں, ٹیم سے بات بھی کریں, تو ٹیم انڈر پریشر ہوتی ہے. ایسی جگہوں کے اوپر صرف مینیجر, ٹیم, کوچنگ پینل اور پلیئرز ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ورلڈ میں اتنی بیسٹ ٹیمز ہیں, اس میں کبھی آپ نے کسی پریزیڈنٹ کو, کسی سیکرٹری کو دیکھا ہے ٹیم ٹور پہ؟ کسی اور سپورٹ میں بھی نہیں دیکھا. ہاکی تو بڑی دور کی بات ہے, کسی سپورٹ میں نہیں. ہم نے ابھی تک اپنا کانسیپٹ نہیں بدلا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پلیئرز کا بھی کریڈٹ لے لیں, جو کہ پلیئرز کا کریڈٹ جب بھی ہم لیں گے, دیکھیں فیڈریشن تب ہے جب ٹیم ہے. اگر آج میں اس جگہ پہ آپ کے ساتھ عرفان بھی بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں تو جسٹ بیکاز آف ہاکی. ایسا ہی ہے. اگر پچھلے دنوں ہاکی کے بارے میں کون پروگرام کر رہا تھا؟ کوئی نہیں کر رہا تھا. ہاکی سیمی فائنل میں پہنچی, اچھا پرفارم کیا, ٹی وی پہ آ گئی, کیوں نہیں ہم پہلے لے کے آئے؟ بالکل ٹھیک. پتا چلے نا, ہمارے پلیئرز کی ریکگنائزیشن ہونی چاہیے کہ وہ کھیلنے کے ہیں. اس کے بعد بھائی ہاں سیلیبریشن کی, جی ٹیم فائنل جیت گئی, ہار گئی, جو بھی ہوا, اس کے بعد پھر ہاکی کا نہیں. اس کو کنٹینیو کریں. ہمارے پلیئرز کو یہ سپورٹ چاہیے, تبھی آپ کی ہاکی جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے گی, تبھی آپ کی ہاکی پروموٹ ہو. ابھی تو یہ دیکھیں نا, اگر اللہ کرے ہم آج جیتے تو کریڈٹ لینے والوں کی ایک لسٹ ایسی شروع ہوگی آج. سر میں آپ کے پروگرام میں میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بولے نا کہ یہ میری وجہ سے, اس کو بلاک کر دیں, کیونکہ یہ صرف پلیئروں کی وجہ سے. وہ یہ پلیئرز کھیلے ہیں, یہ پلیئرز ہی کھیلتے رہے ہیں. اور جو آپ نے سیکٹری کی اور پریزیڈنٹ کی بات کی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا ٹی اے ڈی ہے $400 پر ڈے ہے سیکٹری کا, اور پریزیڈنٹ کا بھی ماشاءاللہ سے کوئی اتنا ہی ہے $500 کے قریب. بند کریں ان کو, ختم کریں ان کو, یہ آنرری جابس ہیں. آپ پلیئرز کو دیں پیسے, ختم کر دیں چیزوں کو. یہ جنہوں نے آپ کو کھیلنا ہے, نیشن کو پرائڈ آپ کو دینی ہے, آپ ان پہ فوکس کریں. صحیح ہے. ابھی میرا خیال ہے دونوں ٹیمیں گراؤنڈ میں بھی آ چکی ہیں, اور ابھی نیشنل اینتھم بھی ہوگا. میرا خیال ہے اینتھم کی جو ایک آپ کو ایک جذبہ ملتا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اصغر بھائی آپ نے آئی ایم شیور ساری گفتگو سن رہے ہیں آپ بھی. آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ جو پلیئر کے ساتھ یہ کنٹینیوسلی ایک زیادتیوں کا سلسلہ کا رہا ہے, اتنی شاندار پرفارمنس کے باوجود بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا رہا, تو اس میں کیا موٹیویشن پھر بچے گی ان بیچاروں کے پاس؟ آخر ہے تو انسان ہی سارے. تو اس میں آپ کو, ابھی تو آپ ملیشیا بتا رہے ہیں ہو کے آئے ہیں, تھوڑا اس حوالے سے اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ. سر موٹیویشن جو ہے نا وہ بچوں نے خود ہی کو اپنے آپ کو دینی ہے, کسی نے ان کو موٹیویٹ نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے. ریان بھائی ہم نے دیکھا کہ جو راج تھا ہمارا نا, ڈکلائن کی ریزن اگر دیکھیں تو ہاکی جو ہے, جیسے کرکٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ چینج ہوئی, ذرا تیز ہوگی, ہاکی بھی اسی طرح ہوئی. جو ہماری اسکل لیول تھا, ہمارا جو تھا کمانڈ تھی, جب 2 ہاف سے 4 پہ گئی تو کہیں نہ کہیں فٹنس لیول کا بھی ہمیں لگا کہ اس کا افیکٹ آیا. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی میچ ہم کوئی نہیں ہارے, 3 جیتے, 2 جو ہے ہمارے رو ہے. اس کے بعد جو دیکھا ہم نے کہ سٹل شروع میں ہم تھوڑا اچھا نہیں کھیلتے, بعد میں اس کو بیٹ اپ کرتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. پاکستان ایک ایسی نیچر ہے کہ کریٹیو ہیں. ہم جب بھی کوئی پینیٹریٹ کرتے ہیں ڈی کے اندر, ہم کریٹیو ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی پلان ملا بھی ہو تو ہم اس سے ہٹ کے بھی پلان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جاپنیز ہو گئے یا کورینز ہو گئے, ان کے اوپر جتنا پریشر رکھیں گے آپ, ان کے بال کیریئر کے اوپر پریشر ہوگا تو یہ بال اٹھوائیں گے. اور اگر آپ ان کو پیچھے ہاف کورٹ رہ کے ان کو ٹچز کرنے دیں گے اور ان کے ٹچز سیٹلڈ ہو گئے تو پھر یہ آپ کو تنگ کریں گے. اچھا نبی, وہ جو بریک سے پہلے میں نے کوشچن کیا تھا آپ سے, اس حوالے سے آپ ذرا ضرور ایڈ کریں کہ جو سچویشن ساری یہ بنتی ہے, اور ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بند ہو گئے ہیں, وہ بھی ایک ایسا سیکنڈ ٹیئر کے طور پہ ایلیویٹ کرتے تھے, وہ بھی آپ بتائیے گا. دیکھیں ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تھے, لیکن ابھی
کافی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹائپنڈ اور کانٹریکٹ پہ نوکریاں دے رہی ہے, لیکن وہ اب نوکری وہ میں نہیں مانتا, کیونکہ وہ کبھی بھی ختم کر دی جا سکتی ہے. تو ایک کنفرم جابس جو ہیں وہ جتنے بھی یہ 30 یا 32 پلیئر ہوں گے یہ پاکستان کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیمپنگ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اگر آپ 32 پلیئرز کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی گورنمنٹ کی جگہ پہ, تو پھر میرے خیال سے کہ پھر تو ہاکی کو سپورٹ کرنا ہی فضول ہے ان کو, کہ پھر تو میرے خیال سے کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ 32 پلیئر کسی بھی گورنمنٹ اداروں میں کہیں بھی اگر آپ نہیں کروا سکتے تو. دوسرا, شہباز بھی ایک بہت اچھی بات کر گئے ہیں کہ یہ ہاکی اس وقت پروان چڑھے گی جب ہاکی کا جو ہے وہ بجٹ میں ہاکی کے پیسے ڈیسائیڈ ہونے شروع ہو بالکل ٹھیک بات. جب اینول بجٹ آتا ہے تو اس میں ہاکی کے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے کہ یہ اتنا پیسہ ہاکی کو دیا جائے گا, تاکہ نہ رائٹ لیفٹ دیکھنا ہی بند کر دے. کیونکہ ایک بجٹ آئے گا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سال میں 5 ٹور ہیں, 4 ٹور ہیں, 3 ٹور ہیں, اس کی یہ لاگت ہے. وہ آپ نے میرے شو میں, ہم نے آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے بھی ایک دفعہ شو کیا تھا, اس میں ڈسکشن کی تھی کہ جس طرح ہم نیشنل سپورٹس کو بچانے کے لیے یا اپنے ٹیلی ویژن کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر ایڈ کیا, تو اس طرح کا چھوٹا میئر لے کے ہم اپنے الیکٹریسٹی کے بل میں اگر ہم نے پی ٹی وی کے لیے بجٹ رکھا ہے تو ہاکی کے لیے ہم اس میں گیس میں رکھ سکتے ہیں, ٹیلی فون میں رکھ سکتے ہیں. آپ ہر بندہ 35-40 روپے کیا پاکستان ہاکی کے لیے نہیں دے گا؟ دیکھیں میں رحمان بھی آپ کو بات بتاؤں, 35-40 آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, یہ 20 روپے بھی اگر ساری بلوں میں ڈال دیں گے نا, 20 روپے بھی ڈال دیں گے گیس کے بل میں یا بجلی کے بل میں, تو یہ 20 روپے سے بھی آپ کی نیشنل گیم چل جائے گی. بالکل ٹھیک بات. آپ کو اربوں روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ بیسیکلی بات پتہ ہے کہ عرفان میں کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا, کوئی ٹھیک کرنا نہیں, یہ ٹھیک کرنے پہ آئے تو یہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھ لیں کہ آپ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے کئی میں خیال میں 6-8-10 مہینے سال سے پہلے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا چاہا تو ہاسپٹل ٹھیک ہو گئے. پھر انہوں نے اب گورنمنٹ نے کہا کہ کرکٹ کو ٹھیک کریں, اب وہ کرکٹ کی طرف آ گئے ہیں, اب وہ کرکٹ کو چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری چیز, انٹرسٹ لینے کی ہاکی ان کو دے دیں پھر. میں پتہ ہے میں اصل میں آپ کو بات بتاؤں, میں یہ چاہتا ہوں ہاکی اس بندے کو دے دی جائے کہ جس کو فنڈ اکٹھا کرنے کی پرابلم نہ ہو. سمپل ایز دیٹ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کو ہی پریزیڈنٹ ہاکی کا بنا دیں, ان کا ایک فون جائے گا, ہر بندہ پیسہ لے کے پہنچ جائے گا. یہ ہاکی کے لیے ہماری نیشنل, آپ دونوں سے یہ جاننا چاہیں گے, یہ ایک جو پرابلم ہے کہ تمام ہاکی لیجنڈس جتنے بھی ہیں وہ باتیں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ یا اپنے اون پہ, کوئی ایک پیج پہ آ کے بات نہیں کرتا. میں خواجہ جنید صاحب سے بھی یہی بات کی, شہباز سینئر سے بھی کی, طاہر زمان سے بھی کی, سب سے میں یہ بات کر چکا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی آصف باجوہ صاحب سے بھی بات ہوئی, کہ شناز شیخ صاحب سے بھی ایون بات ہوئی کہ یار اگر آپ سب کی یہ مانتے ہیں پہچان ہاکی ہے, ہماری نیشنل سپورٹ ہے, تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے تو بندے کے جتنے بھی اختلافات ہوں آپ آ کے بیٹھ جاتے ہو کہ یار باقی ڈفرنس بعد میں, پہلے تو گھر کو بچائے نا, باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں. تو یہ آپ سارے بیٹھنے کو کیوں نہیں تیار؟ ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں بھائی. نہیں مطلب کوئی بڑا بن کا ثبوت دے, کوئی کہ جی میں بڑے کے پاس چلا جاتا ہوں, جی پلیز آپ آئیں. نہ آپ لوگوں کی طرف سے ہم نے کوئی انیشیٹو دیکھا, نہ ان لوگوں کی طرف سے دیکھا, صرف ایک بلاک ہم نے دیکھا. اس میں یہ چیز ہونی چاہیے, جو ہاکی اولمپئنز ہیں نا جہاں ہاکی, وہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ دوسرے, پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں پریزیڈنٹ جنرل عزیز آئے, پی آئی اے کے آپ کے چیئرمین پریزیڈنٹ رہے, یعنی کہ اگر کوئی فنڈ کا ایشو ہے ڈائریکٹلی کال کی, گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. آپ یہ دیکھیں ایشوز کب سے شروع ہوئے ہیں, ایشوز تب سے شروع ہوئے ہیں جب اولمپئنز آ کے سیٹس پہ بیٹھنا شروع ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کے فنڈز کے ایشو شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو فنڈز کا ایشو نہیں تھا, آپ کی ہاکی صحیح چل رہی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سی وی پٹ کریں, اگر ایک کوچ کو اپوائنٹ کرنا, اس کی سی وی لیں, پٹ کریں, اس کو پرفارمنس کے لیے ٹاسک دیں, بے شک وہ پاکستانی کوچ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فارنر رکھیں, آپ کے پاس پاکستان میں بھی اگر اچھے کوچز موجود ہیں ان کو ٹائم دیں, 2 سال کا پیریڈ دیں, اس کے اندر کانٹریکٹ سائن کریں, پروفیشنلی لے کے آئیں. اگر آپ کسی فارنر کو 30 لاکھ یا 35 لاکھ دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ, کہ آپ 5 لاکھ روپے اپنے لوکل کوچ کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے پاکستان کے لیے سرو کیا. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ سیکرٹری نیوٹرل ہو, پریزیڈنٹ نیوٹرل ہو, وہ ایک بورڈ کے تحت اس کا فیصلہ ہو, اس پہ اپوائنٹ ہو اور اس کو ٹاسک دیا جائے, پھر آپ کی ہاکی بھی بہتر ہوگی اور پولیٹیکل انوالومنٹ بھی کم ہو جائے گی. اچھا ریان بھائی, آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ یہی جاننا چاہیں گے, جو عمران بھائی نے بات کی کہ اب اس میں بھی 2 ڈبیٹ آ جاتی ہیں. ایک کہتا ہے جی کہ جس کو ہاکی آتی ہے وہی سنبھال سکتا ہے نا, جس کو نہیں آتی, جس طرح ابھی بکٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر آگے آپ کا روم بھی چھین لے گا. اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا حل میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اس کا حل صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بکٹی صاحب جیسا آئے, لیکن نیچے جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہاکی پلیئر نہ ہو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیچے جو رانا مجاہد صاحب ساتھ جڑے ہوئے ہیں
وہ مجھے تو تھوڑی ان کی اس پہ تھوڑا وہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آئے ہیں بیچارے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا، مہینے ڈیڑھ بعد یہ فارغ ہو گئے، تو لہٰذا بندہ مہینہ ڈیڑھ انجوائے بھی نہ کرے تو انجوائے تو کر رہے ہیں، وہاں پہ گئے ہیں، باقی اللہ خیر کرے آج پاکستان ٹیم جیتے، ساری باتیں پھر چھپ ہی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا بندہ یا پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایسا آنا چاہیے کہ جس کی سے ہو، جو ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب سے پیسے بھی مانگ لے، اور یہ میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کو پراؤڈا سیریس طور پہ انویٹیشن کے طور پہ آنا چاہیے۔ آپ دونوں بھائیوں کا جی بہت بہت خاص شکریہ، اسفر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہوپ فلی ہم نے کوشش کی ہے ہاکی کے ریوائول کے لیے، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے کنٹینیوسلی یہ ہر ویک کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اپنی اس ہاکی کو لائیو رکھیں، کیونکہ ہماری پرائڈ ہے، ہماری نیشنل گیم ہے، اور آج ہم دعا اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں وکٹری دلوائے، اور یہ لڑکے جب اپنا یہ جھنڈا بلند کریں گے آج ملیشیا میں اور پاکستان آئیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ اسی دعا کے ساتھ جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔